बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलों के बंधन, उम्मे मरियम शेख, एपिसोड नंबर 6। अरविश कैबिन में बैठी लैपटॉप पर मसरूफ़ थी, तभी उसके मोबाइल पर मैसेज रिसीव हुआ। इसने मसरूफ़ से अंदाज में हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया और टेक्स्ट मैसेज पर नज़र पड़ते ही भेजने वाले के नाम पर इसके होंठों को नरम सी मुस्कुराहट ने छुआ। अरविश, ऑफ के बाद में पार्किंग में आपका वेट करूँगा। अगर आप माइंड ना करें तो हम कुछ वक्त साथ गुजार सकते हैं। इसके टैक्स पर अरविश सोच में पड़ गई, क्योंकि वो जानती थी ऑफिस टाइमिंग के बाद ज़रा सी भी लेट होने पर अम्मी किस कदर परेशान हो जाती थी। बहरहाल मीर सबुख्तगीन ने पहली बार इसे आउटिंग पर ले जाने के लिए कहा था। इसे नज़रअंदाज करना अरविश को मुनासिब नहीं लगा था। ओके का मैसेज सेंड करने के बाद वो कोहनी टेबल पर जमाए एक हाथ गाल पर रखे अम्मी की मतवक्के परेशानी और इसके हल के बारे में सोचने लगी। ऑफिस का काम ख़त्म करके वो पार्किंग में पहुंची। मीर सबुख्तगीन गाड़ी से टेक लगाए इसका इंतज़ार कर रहा था। इसे देखते ही फ्रंट डोर खोल दिया, फिर खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। इसने बराबर में बैठी अरविश पर एक नज़र डाली। वो बेहद खुश और फ्रेश लग रही थी। अरविश ने भी मीर सबुख्तगीन की नज़रों की हिद्दत महसूस की और रुख मोड़ कर इसकी तरफ देखा। दोनों के ही चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ पर बहुत खुश और पुरसुकून थे। अरविश, मीर, मेरी फैमिली से मिलकर आपको कैसा लगा? मीर सबुख्तगीन ने इससे इस्तिफादा किया। बहुत अच्छा लगा, स्पेशली रानिया बहुत लविंग और क्यूट है। डैडी को तो मैं पहले से ही जानती हूँ, वो बहुत नाइस हैं, इसलिए खुले दिल से सबकी तारीफ़ की। रानिया के बारे में अरविश की राय इसके लिए सबसे अहम थी। मीर सबुख्तगीन को सबसे ज़्यादा इस बात ने मुतासिर किया, वो रानिया को लेकर बहुत हसास था। इसे अपनी इकलौती बहन जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। इसकी यही ख्वाहिश थी कि जो भी लड़की इसकी बीवी बनकर इसकी ज़िंदगी में आए, इसे रानिया से खसूसी लगाव हो। अमूमन इस रिश्ते में तनाव और गुंजाइश बहुत कम होती है। इस बात को सोचकर वो हमेशा परेशान हो जाता था, मगर अब अरविश के ख़यालात ने इसे मुतमईन कर दिया था। इसके चेहरे पर आसूदा सी मुस्कुराहट उभरी। मीर सबुख्तगीन अरविश को साहिल समंदर पर ले आया था। हाथ में हाथ डाले वो दोनों गीली नरम रेत पर कदम से कदम मिलाए चल रहे थे। अरविश के सिल्की खूबसूरत बाल साहल की हवा से लहरा रहे थे। चंद लटों ने उड़कर मीर सबुख्तगीन के चेहरे को छुआ तो इसने मशहूर होकर इसकी लट को अपनी उंगली पर लपेट लिया। अरविश झपक कर इधर उधर देखने लगी। अरविश, हमेशा से मुझे समंदर की खूबसूरती ने अट्रैक्ट किया है। मैं जब भी बहुत उदास या बहुत खुश होता हूँ यहाँ ज़रूर आता हूँ। गीली रेत पर चलकर मुझे बहुत सुकून मिलता है और मैं ख़ुद को बहुत फ्रेश महसूस करने लगता हूँ। आज तुमसे पहली मुलाकात के लिए मैंने इस जगह को इसलिए चूज़ किया ताकि शादी के बाद हम जब भी यहाँ आएँ मुझे हमारी ये पहली मुलाकात ज़रूर याद आए, क्योंकि ये जगह और ये वक्त मेरे हाफ़ज़े में हमेशा महफूज रहेगा। मीर सबुख्तगीन ने लहजे में भी मोहब्बत का एक समंदर मौजूद था। अरविश के चेहरे पर शर्मगी साए लहराए। थैंक्स सर, अपने एहसासात में मुझे शामिल करने के लिए। ये लम्हात और मुलाकात मेरे लिए भी बहुत कीमती और अनमोल है, मगर आपने जिस तरह इस जगह से अपनी वाबस्तगी बाहर है, मेरे लिए भी इस जगह को इतना ही अहम बना दिया है जितनी आपके लिए है। अब ये मेरे हाफ़ज़े में भी हमेशा के लिए महफूज हो गई है। अरविश ने इसी के अंदाज में कहा और खिलखिला कर हंस पड़ी। इसका डिम्पल बहुत गहरा हो गया था। मीर सबुख्तगीन ने इसके इस तरह कहने पर फलक शिगाफ कहका लगाया। प्लीज़ अब ये सर कहना बंद कर दो। शादी के बाद बेडरूम में भी इस तरह सर कहोगी तो मुझे ऑफिस और घर का फ़र्क कैसे पता चलेगा? सबुख्तगीन ने लतीफ़ से अंदाज में इसकी सरजश की थी। तो फिर क्या कहकर आपको पुकारूं? अरविश ने आंखें पटपटाई। जान बोलोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सबुख्तगीन ने जानबूझकर इसे छेड़ा। अरविश यकदम उछल पड़ी थी और नफ़ी में सर हिलाने लगी थी। मीर सबुख्तगीन बेख्तियार हंस पड़ा। सबुख्तगीन, सिर्फ सबुख्तगीन। मीर सबुख्तगीन ने इसे मुश्किल से निकाला। ओके, कोशिश करूँगी, अब चले, मुझे देर हो रही है, अम्मी परेशान हो रही होंगी। सर, अरविश ने इसे तंग करने के लिए सर कहकर पुकारा। फिर इसके ख़तरनाक तेवर देखकर ज़बान दांतों तले दबाकर नाक चढ़ाई। मीर सबुख्तगीन ने इसकी शरारत पर बढ़कर इसकी नाजुक सी नाक को उंगलियों से दबा दिया था। मीर सजावल ने घर में कदम रखा तो वहाँ एक हंगामा बरपा हुआ। हाल के बीचों बीच मुलाजम रहीम बख्श हाथ जोड़े पड़ा था और मीर जाफ़र इसकी दुर्गत बनाने में मसरूफ़ थे। बाबा साईं, ये सब क्या हो रहा है? क्यों मार रहे हैं इसे? इसने कड़े तेवरों से रहीम को घूरते इस्तिफादा किया। मीर सजावल की आवाज़ रहीम बख्श के कानों में पड़ी तो इसकी रूह फना हो गई।
وہ جانتا تھا اب اس کی جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ اسلام آباد جانے سے پہلے 25 لاکھ کی رقم میں نے اس حرام خور کے ہاتھ سے ہی ڈریسنگ روم کے لاکر میں رکھوائی تھی۔ اب میں نے اس سے وہ رقم نکالنے کو کہا۔ نمک حرام کہتا ہے رقم وہاں نہیں ہے، غائب ہو گئی ہے۔ اس نمک حرام کے سوائے کسی اور ملازم کو میرے کمرے میں قدم نہیں رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ کسی ملازمہ کی اتنی جرأت نہیں کہ وہ حویلی میں ہاتھ صاف کرے۔ یہ اس خبیث کی ہی کارستانی ہے۔ میر جعفر نے جوتا زمین پر پھینک کر پہنتے ہوئے قہر برساتی نگاہیں رحیم پر ڈالتے ہوئے تفصیلاً بیان کیا تھا۔ میر جعفر آج صبح ہی اسلام آباد سے سینٹ کے اجلاس میں شرکت کے بعد گاؤں پہنچے تھے اور بدنصیب رحیم بخش کی شامت آ گئی تھی۔ چھوٹے میر سائیں، اللہ سائیں کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ میری پشتوں نے اس حویلی میں غلامی کی ہے۔ اگر میں چوری کروں گا تو اس سب کی روحیں تڑپیں گی۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ رحیم بخش نے میر سجاول کو ہاتھوں میں چمڑے کا پٹا لیے بڑھتے دیکھا جو اس کے اشارے پر ملازم دوڑ کر استبول سے لایا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر گھنگیر سے لگا تھا۔ میر سجاول کے کانوں میں رحیم بخش کی کوئی فریاد، کوئی دہائی اثر نہیں کر رہی تھی۔ اس چمڑے کے پٹے سے رحیم بخش کی کھال ادھڑتی جا رہی تھی۔ تمام ملازمین لائن سے کھڑے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ فائزہ بیگم دور پڑے صوفے پر بیٹھی یہ تماشا سکون سے ملاحظہ کر رہی تھیں۔ سونا سائیں بس کر دو، کیوں اس حرام خور کے لیے خود کو ہلکان کر رہے ہو؟ اس نورے کے حوالے کرو، وہ خود ہی اس سے سچ اگلوا لے گا۔ جب میر سجاول کا جنون حد سے سوا ہونے لگا تو وہیں سے بیٹھی بلند آواز میں بڑے لاڈ سے میر سجاول کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ رقم تو وہ پہلے ہی بڑی صفائی سے لاکر سے نکال کر اپنے بھائی کو روانہ کر چکی تھی۔ گاہے بگاہے موقع دیکھ کر وہ میر جعفر کی نظر بچا کر اس کی مدد کرتی ہی رہتی تھیں۔ وہ بھی چند دنوں میں رقم اڑا کھا کر پھر سے بہن کے سامنے دستاویز ہو جاتا تھا اور فائزہ بیگم اپنے عباش بھائی کی محبت میں میر جعفر کی دولت بے دراغ لٹایا دیتی تھی۔ مگر اس بار ذرا جلد بازی میں رقم میر جعفر کی نظروں میں آ گئی تھی اور رحیم بخش پھنس گیا تھا، کیونکہ میر جعفر کے تقریباً کاموں کی ذمہ داری رحیم بخش پر ہی تھی۔ نورے، اس نمک حرام کو کوارٹر میں لے جاؤ اور اس کی ایسی مرمت کرو کہ یہ خود اگل دے۔ اس رقم سے برآمد کرو، پھر تھانے پہنچا دینا، باقی کا کام تھانے دار خود سنبھال لے گا۔ میر سجاول نے حقارت سے کہتے ہوئے رحیم کو ایک لات رسید کی۔ رحیم بخش کی چیخو پکار آہو بکا کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے نورا اسے گھسیٹتا ہوا حویلی کے پچھلے حصے کی طرف لے جا رہا تھا۔ اسے ہڈیوں کا سرما بنانے میں کمال حاصل تھا۔ موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا۔ دن بھر چلچلاتی دھوپ پڑنے کے بعد شام میں اچانک ہی بادلوں نے آسمان کو ڈھک دیا تھا۔ رانیہ لان میں بیٹھی نگین کا انتظار کری تھی، جو موسم کی رنگینیوں کو دیکھ کر پکوڑے بنانے کے لیے کافی دیر سے کچن میں تھی۔ نگین ٹرے ہاتھ میں لیے کچن سے نکل رہی تھی جب اچانک ہی حنان نے پیچھے سے اس کی چٹیاں کھینچی۔ حنان نے اس کی پیچھے سے چٹیاں کھینچی۔ وہ نگین کہ میں نے متوقع چیخ برآمد ہوئی، جس پر حنان دل کھول کر ہنسا۔ نگین کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹتے چھوٹتے بچی تھی، لیکن وہ اس کی شرارت سمجھ کر فوراً ہی سنبھل گئی۔ او ہو، موسم انجوائے کرنے کی بھرپور تیاری کی گئی ہے، اکیلے اکیلے ہی مزے اڑائے جا رہے ہیں۔ ظالموں، ہمیں بھی انوائٹ کر لیتے۔ وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے بولا، تمہیں انوائٹ کر کے ہمیں اپنی درگت نہیں بنوانی تھی؟ رانیہ چٹک کر بولی۔ وہ نگین کی چیخ کی آواز سن چکی تھی۔ ہاں ہاں، وہ تو میں ویسے بھی بناؤں گا، کیوں نگین؟ وہ شرارت سے کہہ کر نگین کی طرف مڑا اور جھٹ سے ٹرے میں سے پکوڑے اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ نگین اور رانیہ مسکرا کر رہ گئی تھیں۔ اچھا سنو، مووی دیکھنے چلتے ہیں، اب تو میں بور ہو گیا ہوں۔ لندن میں تو فرصت ہی نہیں ملتی تھی اور یہاں فارغ رہ رہ کر بور ہو گیا ہوں میں۔ بیزار سا منہ بنا کر بولا، گڈ آئیڈیا، کیوں نہ ہم اس پروگرام میں اروش اور بھائی کو بھی شامل کر رہے ہیں، بہت مزہ آئے گا۔ اس طرح بھائی اور اروش کو بھی کچھ ٹائم مل جائے گا ایک دوسرے کے لیے۔ رانیہ جھٹ سے بولی، میں شور ہوں کہ بھائی نے اب تک اروش کو ایک ڈنر بھی نہیں کروایا ہوگا۔ حنان نے رانیہ کو سراہتے ہوئے کہا، ہم تو پھر ٹھیک ہے، میں بھائی کو کال کر کے راضی کرنے کی کوشش کرتی ہوں، وہ اتنے اچھے تو ہیں نہیں کہ فوراً سے ہی مان جائیں گے۔ رانیہ نے خدشہ ظاہر کیا، تم رکو، میں خود کال کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے وہ میری بات نہیں ٹالیں گے۔ حنان کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ پودوں کو پانی دیتے ہوئے مالی کے ہاتھ سے اس نے پائپ لیا اور اس کا رخ ان دونوں کی جانب کر کے باقاعدہ اس پر چھڑکاؤ کرنے لگا۔ خود کو پانی سے بچانے کی سعی میں وہ دونوں پورے لان میں دوڑیں لگا رہی تھیں۔ زرتاج کی دوست کی شادی تھی۔ میر سجاول جانتا تھا کہ زرتاج اس شادی میں ضرور شرکت کرے گی، اس لیے اس نے صبح زرتاج کو راستے میں روک کر تائید کی تھی کہ آج رات وہ میک اپ اتارے بنا اسی لباس میں اس سے ملنے آئے گی جو اس نے شادی میں زیب تن کیا ہوگا۔
زرتاج اس کی انوکھی نرالی فرمائشوں پر بوکھلا کر رہ جاتی تھی، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل میر سجاول کے حکم نما فرمائش کو پورا کرنے کے لیے مچل سا جاتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے خوف اور دہشت سے نکل کر اس کی محبت کے حصار میں جھکڑی جا رہی تھی۔ یہ سب کیوں اور کیسے ہو گیا تھا یہ تو وہ نہیں جانتی تھی، مگر میر سجاول کی چاہت کا احساس تھا، بہت دل فریب اور مسحور کن۔ وہ اس کی طرف کھنچی چلی جا رہی تھی۔ چاہے جانے کا احساس اسے سب میں منفرد اور معتبر بنا گیا تھا۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اتنے لوگوں کی موجودگی میں میر سے ملنے کے لیے نکلے۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے مطمئن سی ہو کر بیٹھ گئی اور گھر واپس جانے کا انتظار کرنے لگی۔ لڑکیاں مہندی کے گانے گا رہی تھیں، ڈھولک بج رہی تھی، مگر وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ مہندی کی تقریب ختم ہوئی تو سب اپنے اپنے گھروں کے لیے روانہ ہونے لگی۔ زرتاج بھی اپنی ماں کے ساتھ گھر کے لیے نکل پڑی تھی۔ جب سب سے زیادہ جلدی اسے ہی تھی گھر پہنچنے کی۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئی تو اس کا بابا بے خبر سو رہا تھا۔ اس نے شدید نیند اور تھکن کا بہانہ بنا کر کپڑے تبدیل کیے بغیر ہی بستر سنبھال لیا۔ اماں نے بھی اس خیال سے نہیں ٹوکا، وہ اسکول سے واپس آ کر بھی نہیں سوتی تھی اور اب بھی کچھ دیر ہی میں اسے اسکول کے لیے پھر سے جاگنا تھا۔ تھوڑی دیر گزرنے پر زرتاج نے ماں کی گہری نیند سو جانے کی تسلی کی اور اپنے پیروں سے وہی پازیب اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیں جو میر سجاول اس رات اسے پہنا گیا تھا۔ دھیرے سے دروازہ کھول کر بڑی سی چادر میں خود کو لپٹائے اس کے قدموں کا رخ نہر کی جانب تھا۔ ڈری سہمی سی مسلسل دائیں بائیں دیکھتی ہوئی وہ نہر کنارے پہنچی تو درخت سے ٹیک لگائے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے میر سجاول اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میر سجاول کے چہرے پر بڑی دلکش اور حسین مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سگریٹ نیچے پھینک کر پاؤں سے مسل دی اور والہانہ اس کی طرف بڑھا۔ زرتاج شاکنگ پنک کلر کے جھلملاتے ہوئے سوٹ میں مٹے مٹے سے میک اپ اور ہلکی سی جولری میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کا ہوش ربا حسن چاند کی روشنی میں چاند کو بھی مات دے رہا تھا۔ میرے سرکار، اتنی دیر لگا دی، قسم سے آنکھیں تھک گئیں راہ تکتے۔ میر نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑا اور گلے سے لگا کر خود میں سمو لیا۔ زرتاج اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھی، اس کی باہوں میں مچل کر رہ گئی۔ میر سائیں، آپ کو ذرا بھی میری عزت اور اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، اتنی ضد بھی اچھی نہیں ہوتی۔ آپ کو اندازہ نہیں آپ کی وجہ سے میں کتنی مشکل میں گھر جاتی ہوں۔ اس نے دھیمے لہجے میں شکوہ کیا، انداز روٹھا روٹھا سا تھا۔ میر سجاول فدا ہو گیا۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور میر سجاول سے یہ بات کہتا تو وہ اس کی زبان کھینچ لیتا، مگر سامنے اس کی محبوب ہستی کھڑی تھی۔ میری جان، تمہاری عزت کی مجھے بہت پرواہ ہے، مگر میرا جو یہ دل ہے نا، یہ مجبور کرتا ہے تمہارے دیدار کے لیے، مجھے بھی اور تمہیں بھی۔ اور میری جان کی پرواہ مجھے نہیں، ایسی 100 جانیں تمہارے دیدار کے لیے وار دوں۔ وہ زرتاج کا ہاتھ اپنے سینے پر دل کی جگہ پر رکھتے ہوئے بولا۔ اس کے آواز جذبات سے بوجھل ہو رہی تھی۔ زرتاج نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ میر سجاول کی جان لینے اور دینے کی باتوں سے اس کی جان نکل جاتی تھی۔ میر سجاول نے بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھا، پھر اس کی خود کو سے تھوڑا دور جا کر واپس آنے کے لیے کہا۔ زرتاج ناسمجھی کے عالم میں چند قدم پیچھے چلی گئی۔ اس کے حکم سے انحراف کرنا تو زرتاج کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، اور کیونکہ جیسے سوالات کرنے کی جرأت بھی نہ تھی۔ وہ میر سجاول کے پل پل بدلتے موڈ سے تو ویسے ہی خائف رہتی تھی۔ میر نے پشت پر ہاتھ بندھے اسے سر سے پاؤں تک پرشوق نگاہوں سے دیکھا، پھر سر کے اشارے سے واپس اپنے پاس بلایا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی واپس آ گئی۔ غلطی ہو گئی، آج مولوی کو پکڑ کر ساتھ لانا چاہیے تھا، دو بول پڑھواتا اور ساتھ لے جاتا۔ میر سجاول سنجیدگی سے کہتا ہوا تعصب سے سر ہلانے لگا، مگر اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ زرتاج بری طرح سے جھپک گئی۔ بس یہ الیکشن ہو جائیں، اس کے بعد رشتہ نہیں بارات لے کر آؤں گا۔ میر کی اس بات پر زرتاج کا دل پوری قوت سے دھڑکا، چہرے پر گلال بکھر گیا۔ میر نے بڑی دلچسپی سے اس کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات کو اپنی نظروں میں قید کیا۔ وہ نیچے زمین پر بیٹھ گیا اور زرتاج کو بھی کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ سائیں، اب میں جاؤں؟ اماں بابا میں سے کوئی جاگ گیا تو مصیبت ہو جائے گی، اور میر کی بات نظر انداز کرنے کے لیے پریشان سی ہو کر بولی۔ میر سجاول نے اس کے دودیا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگائے۔ سونی پرنسس آنے سے پہلے ہی جانے کی رٹ لگا دیتی ہو یار، سارا موڈ خراب کر دیتی ہو۔ میر بدمزہ ہو گیا۔ وہ زرتاج کی گود میں سر رکھے آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ اس کی بات پر آنکھیں کھول کر زرتاج کو گھورا۔ زرتاج نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظروں سے خوفزدہ ہو کر پلکیں جھکا لیں۔ سائیں، خدا کا خوف کریں، اتنی دیر گزر گئی مجھے آئے ہوئے، اب تو جانے دیں، کسی نے دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا۔
مجھے خود سے بھی زیادہ آپ کی پرواہ ہے۔ وہ بے بسی سے اس کی منت کرنے لگی۔ میر سجاول اس کی بے بسی پر جی بھر کر محفوظ ہوا۔ اس کی مخمور ہوتی نگاہیں اس کے چہرے پر مذوکرو تھیں۔ میر سجاول کے عشق اور زرتاج کے حسن کا جادو اس وقت اس کے سر پر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اچھا رو مت، چلی جانا، پہلے ادھر آؤ۔ میر نے ہاتھ اونچا کر کے انگلیاں اس کے بالوں میں پھنسائیں اور اس کے چہرے کو اپنے چہرے پر جھکا لیا تھا۔ قسمت ان کے ملن پر دور کھڑی اداسی سے مسکرا رہی تھی۔ کنٹینیو، جاری ہے۔